रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हिजाब फ़ातिमा। आज मैं आपके लिए उर्दू के लेक्चर 1 लेकर आई हूँ, जो कि जिसमें हम सबक हिजरत नबी जमात नाहम के सबक हिजरत नबी को पढ़ेंगे। उसमें मुसन्निफ़ के तारुफ़ को पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर सफ़हा नंबर 2 पे जो हम उसकी पढ़ाई करेंगे और उसमें जो मुश्किल अल्फाज मानी आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, तो देखते हैं मुसन्निफ़ के तारुफ़ को। तो हिजरत नबी के मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी 1857 में पैदा हुए। 1914 में इन्होंने वफ़ात पाई। कस्बा बंदोल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में 1857 में पैदा हुए। इनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। मुकर्रर होना यानी मुतय्यन होना। वहाँ उन्हें सर सैयद हाली, मोहसिनुल मुल्क और आर्नल्ड की सोबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। सोबत कहते हैं दोस्ती को, साथ को। मुस्तफ़ीद होता है फ़ायदा हासिल करना। 1892 यानी 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। इस्तीफ़ा होता है बेटा जी तर्क मुलाज़मत यानी नौकरी छोड़ देना। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मारिफ़ की निज़ामत का ओहदा संभाला। दायरतुल मारिफ़ इदारे का नाम है। निज़ामत कहते हैं नाज़िम का ओहदा यानी मुंतज़िम होना, इंतज़ामिया में शामिल होना, सारे बंदोबस्त इंतज़ाम को संभालना। ओहदा कहते हैं मनसब को या सरदारी या अफसरी। इसी दौरान में इनकी कोशिश से लखनऊ में नुदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो आज भी काम कर रहा है। शिबली शायर भी थे, लेकिन इनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर इनकी नसर पर है। मदार कहते हैं इन्हसार को, डिपेंड करना। किस पर है जी? नसर निगारी पर। यानी नसर होता है वो कलाम जो मंजूम ना हो, यानी जो नज़म की सूरत में ना हो। कलाम मंजूम को हम कहते हैं नज़म, और जो कलाम मंजूम ना हो यानी नज़म की सूरत में ना हो उसे नसर कहा जाता है। इनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने अगरचे मुतनव्वि मौज़ूआत, मुतनव्वि होता है किस्म किस्म के, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पे उन्होंने लिखा है। जैसे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं, मसलन तारीख़ यानी हिस्ट्री पे उन्होंने लिखा है। तनकीद यानी जांच परख, दूसरों की किताबों को जांचना परखना कि वो अदबी लिहाज से किस तरह से थीं, इसको कहा जाता है कि, या फिर ऐसी जांच यानी जो अच्छे और बुरे, खरे या खोटे में फ़र्क करे। ठीक है जी, उसे तनकीद कहा जाता है। फिर है सवाने। सवाने है सानेहा की जमा। सानेहा कहा जाता है वाक़े को, हादसे को, यानी जो भी आपकी ज़िंदगी में वाक़यात पेश आए हैं, हादसात पेश आए हैं, या अपनी रूदाद नवीसी, ठीक है जी, अपनी सारी रूदात बयान कर देना, वो सवाने होती है। या किसी की भी ज़िंदगी पे लिख देना, उसकी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात, तो वो होता है सवाने। फिर है सीरत। सीरत किरदार को कहा जाता है, यानी किसी के किरदार की खूबियाँ बयान करना। तज़किरा, मुख्तलिफ़ लोगों के तज़किरे बयान करना। अदब से रिलेटेड इन्होंने लिखा है जी। माशरत यानी माशरे से मुतल्लिक़ इन्होंने लिखा है। अकायद, अक़ीदे से मुतल्लिक़ इन्होंने लिखा है। अक़ीदा ईमान को कहा जाता है। तसव्वुफ़ यानी ये जो सूफ़ियाए कराम का इल्म होता है, सूफ़ी बुज़ुर्ग हमारे जो हैं, जैसे दाता गंज बख्श हो गए, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हो गए, हज़रत शकील लाल शहबाज़ कलंदर हो गए, इन लोगों के जो इल्म था, सुल्तान बाहू, ठीक है, तसव्वुफ़ उसे कहा जाता है, इनका जो इल्म है। और सियासत पर कलम उठाया, मगर इनके तर्ज़ इज़हार कहा जाता है बेटा बयान करने के अंदाज़ को, उसमें अदबियत की शान मौजूद है। अदबियत कहा जाता है तहज़ीब को, या फिर अदब की शान, अदब का हुस्न वो मौजूद है। जोश बयान, एजाज़ व इख्तिसार। जोश बयान यानी बयान में जज्बा, जोश। एजाज़ व इख्तिसार यानी बातों को छोटा करके, मुख्तसर करके बयान करना, बहुत ज़्यादा तवील ना करना। फिर है रवानी व बरजस्तगी, यानी उनके कलाम में अगर हम पढ़ें तो रवानी है, बरजस्तगी होता है फ़ौरन। एक होता है ना, कुछ लोग लिखते हैं तो वो सोच सोच कर एक जुमला आया है, फिर काफ़ी देर बाद सोचने के दूसरा जुमला आया है तो उनकी तहरीर मुकम्मल होती है। इनके यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। इनके यानी यूँ समझे कि जुमले उतरते हैं इन पे। बरजस्तगी यानी फ़ौरन उतरना। मुहक्किकाना अंदाज़ यानी तहकीक वाला, मुहक्किकाना
تحقیق پر مبنی یعنی یہ چیزیں لکھتے تھے۔ غنائیت، غنائیت کہا جاتا ہے بیٹا جی موسیقیت کو، نغمے کی کیفیت۔ شعریت، شعر کا حسن، شعر کی روح، یہ سارے کیا ہیں جی، یہ ان کی اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اسلوب بیان کہا جاتا ہے بیان کرنے کا انداز، خصوصیات کہا جاتا ہے خوبیوں کو۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر، ادبی کاوش کہا جاتا ہے ادبی کوشش کو، اس سے قطع نظر، قطع نظر کہا جاتا ہے اس کے سوا، یعنی ان کی ادبی کوششوں کے علاوہ اگر کسی دیکھا جائے تو ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ کیا ہے، ان کا انداز بیان، یعنی ان کے بیان کرنے کا انداز ہی اتنا زبردست تھا کہ وہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، کارنامہ ہے ان کا۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں، متعدد ہوتا ہے کئی، تصانیف کہا جاتا ہے کتابیں لکھنے کو، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، ان میں انہوں نے چند یہاں پہ بتائی ہیں۔ اہم تصانیف میں کون سی ہیں؟ شعر العجم ہے جس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ آپ کا یہ جو چیپٹر ہے ہجرت نبی، یہ بھی سیرت نبی میں سے لیا گیا ہے۔ اب مصنف کے تعارف میں سے بورڈ کے لحاظ سے آپ نے کیا کیا چیز کرنی ہے، پڑھ تو ہم نے لیا، پڑھنا ضروری تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کی ریڈنگ کر دی ہے کہ کون سا لفظ کس طرح سے ادا کرنا ہے اور کس لفظ کا کیا معنی ہے۔ لیکن بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا چیز ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے بیٹا، وہ آپ کو یاد کرنا ہوگا ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات جو بہت زیادہ اہم ہے، پھر جائے پیدائش یعنی کہاں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ میں نے لکھا ہے کہ قصبہ بدنول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں۔ پھر ان کے والد کا نام کیا تھا، شیخ حبیب اللہ۔ ان کے قائم کردہ ادارے کون سے ہیں، ندوۃ العلماء اور دارالمصنفین۔ ان کی وجہ شہرت کیا ہے، شاعری بھی ہم نے پڑھا ابھی کہ شاعری بھی انہوں نے کی ہے، لیکن زیادہ مقام اور مرتبہ ان کو کہاں سے ملا ہے، نثر نگاری سے ملا ہے، نثر نگاری کا میں ان کا بڑا نام ہے۔ موضوعات کون کون سے ہیں جس پر انہوں نے لکھا ہے، تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست۔ پھر اسلوب بیان کی ان کی خوبیاں کیا ہیں جی، جوش بیان، اعجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت، شعریت، یہ ان کے لکھنے کے انداز کی خوبیاں ہیں۔ پھر ان کی تصانیف آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں پیپر میں، تو تصانیف میں ہم دیکھیں تو شعر العجم اس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت نبی۔ اس میں سے آپ کو 3-4 یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلوب کی خوبیاں بھی ہیں تو وہ بھی آپ 3-4 آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ موضوعات بھی آپ کو 3-4 ان کے اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے۔ یہ آپ کا MCQs کے طور پر بورڈ کے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ بورڈ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں جی۔ سبق آپ کا ہے ہجرت نبوی، تو یہ اس کا اگر ہم دیکھیں تو چیپٹر کا نام کیا ہے، سبق کا عنوان جسے کہا جاتا ہے، سبق کا عنوان آپ کا ہے ہجرت نبوی۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اب یہ ہجرت نبوی ہے نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی رضا کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے مصنف کا نام ہم نے پڑھ لیا، مولانا شبلی نعمانی ہے۔ ماخذ اس کا کیا ہے، سیرت النبی۔ ماخذ کہا جاتا ہے یہ آپ کا جو چیپٹر ہے یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، مصنف کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے، سیرت النبی میں سے۔ اس کے بعد یہ چیپٹر آپ کا صنف کے لحاظ سے کیا ہے، تو صنف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سیرت نگاری ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے سیرت نبی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سیرت نگاری ہے۔ چیپٹر کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ہجرت نبوی۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ یعنی یہ ہجرت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسلام کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا بھیجا ہوا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچایا، اسلام کی دعوت کی، تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے تو آپ
کو ہر طرف سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، یعنی تلواروں کی آوازیں آ رہی تھیں، مطلب کفار آپ کے برسر پیکار ہو گئے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو، حافظ عالم کہتے ہیں دنیا کی حفاظت کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، انہوں نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ، دارالامان کہتے ہیں امن کی جگہ، سکون کی جگہ، یعنی مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یعنی آپ مدینہ روانہ ہو جائیں۔ لیکن خود وجود اقدس سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وجود اقدس یعنی پاک بابرکت وجود، پاک بابرکت ہستی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا۔ ستمگار کہا جاتا ہے بیٹا جی ظالموں کو، حقیقی کہتے ہیں اصلی، ہدف کہا جاتا ہے نشانے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو تھی وہ ان ظالموں، ان کافروں کا اصلی نشانہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ کی ذات کے حکم کے انتظار میں تھے، حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی آپ اللہ کے حکم کے ابھی منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب حکم دیں کہ آپ بھی اے میرے نبی یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا، یعنی نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ وحی الہی بیٹا ہوتا ہے اللہ کا پیغام جو کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے نبیوں کی طرف، تو اسی طرح ہمارے نبی کے پاس بھی وہ اپنا اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ نے پھر ارادہ فرمایا، عزم کہا جاتا ہے ارادے کو۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ رائے ہوتا ہے تجاویز، مشورے بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا ہی کافی ہے، جلا وطن ہوتا ہے یعنی وطن سے نکال دینا۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہوتا ہے چنا جائے یعنی منتخب کیا جائے، ہر قبیلے سے یعنی ایک بندہ چنا جائے اور پورا مجمع رش ہجوم کو کہا جاتا ہے، وہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، خاتمہ یعنی ان کو ختم کر دے، نعوذ باللہ، ان کو مار دیا جائے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ قبائل قبیلہ کی جمع ہے، یعنی ایسے پھر کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا، تمام قبیلوں میں سے ایک ایک بندہ سلیکٹ کر لیا جائے اور سارے مل کر آپ پر حملہ آور ہو جائیں، یہ ان کی رائے تھی۔ اور آل ہاشم کہتے ہیں ہاشم کی اولاد اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر رائے کہتے ہیں آخری تجویز، یعنی یہ جو ابو جہل نے آخری تجویز دی تھی سارے اس پر ایگری ہو گئے، مان گئے، اس پہ اتفاق ہو گیا۔ اور جھٹ پٹا کہا جاتا ہے بیٹا اندھیرے کا وقت، غروب آفتاب کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت کو کہا جاتا ہے۔ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ آستانہ مبارک بابرکت گھر، محاصرہ ہوتا ہے گھیر لینا، یعنی انہوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، یعنی اس وقت ان کا یہ رواج تھا کہ گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، برا سمجھتے تھے اس بات کو، معیوب، عیب والا، برا، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت کہا جاتا ہے دشمنی کو، تاہم یعنی اتنی زیادہ ان کو دشمنی تھی، لیکن پھر بھی، تاہم کیا ہے جی، پھر بھی آپ کی دیانت یعنی آپ کی ایمانداری پر یہ اعتماد تھا۔ اعتماد کہا جاتا ہے بھروسے کو، یقین کو، کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا، اسباب بھی مال کو کہا جاتا ہے، تو وہ آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا، یعنی آپ کی امانت صداقت کے وہ اتنے قائل تھے، دشمن تھے لیکن ان کو صادق اور امین مانتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، ظاہر ہے باہر دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ یوں سمجھیں قتل گاہ تھا،
تو خطرے سے خالی نہیں تھا اس بستر پر سونا، لیکن شیر خدا یوں سوئے، بلکہ ان کا کہنا ہے، مولا علیہ السلام کا کہنا ہے کہ مجھے اس رات سب سے زیادہ خوبصورت نیند آئی۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے۔ بستر خواب کہا جاتا ہے سونے کا بستر یا بچھونا، قتل گاہ یعنی جس جگہ پہ قتل کیا جائے۔ لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر کہتے ہیں خیبر کو فتح کرنے والے کو، تو خیبر کو فتح کرنے والا کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام ہے۔ یہ ان کا تلمیح کے طور پہ یہ لفظ بھی یوز ہوتا ہے، فاتح خیبر تلمیح کہا جاتا ہے جب ہم کسی دو لفظوں کے ذریعے کسی پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو اس کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ اب جیسے فاتح خیبر لکھتے ہی ہمارے ذہن میں سارا خیبر کا جو قصہ ہے وہ پورا آ جاتا ہے کہ کس طرح سے جنگ جاری رہی، پھر حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو مرد میدان ہوگا۔ پھر مولا علی علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے مقابلہ کیا، مرہب کو شکست دی، قلعہ کموز تھا اس کو فتح کیا، اور خیبر کا در جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو کھولنے کے لیے 40 لوگ اس کو کھولنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے تھے جو اس کو کھولتے تھے، تو آپ نے اسے ایک انگلی کے ذریعے اڑا دیا، اور وہ کہاں گیا آج تک پتہ نہ چلا۔ تو فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ یعنی وہ جو حضور کا بستر تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے فرش گل، یعنی پھولوں کے مطلب وہ بستر پر، پھولوں کے فرش پر جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہی کے اسی پیج کے صفحہ نمبر 2 کے الفاظ معنی میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر اس کا اگلا حصہ جو ہے اس کی پڑھائی کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔